आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल वेनेज़ुएला में अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाई पर तबादला ख्याल करने की गरज से कल एक हंगामी मीटिंग तलब करेगा। वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में नार्को दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने के इल्ज़ामात पर मुकदमे का सामना करना होगा। वेनेज़ुएला की सुप्रीम कोर्ट ने नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ को मुल्क के कारगुजार सदर की हैसियत से मुकर्रर किया है। हुकूमत ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो वेनेज़ुएला में तमाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इंतखाबी कमीशन ने ECI नेट ऐप को बेहतर बनाने के लिए शहरियों से राय तलब की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वें कौमी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। और 19 साल से कम उम्र के मर्दों के क्रिकेट में भारत ने बेनोनी में नौजवानों के पहले एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में जनूबी अफ्रीका को DLS के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए 25 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने ऐलान किया है कि वो वेनेज़ुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई पर तबादला ख्याल की गरज से कल एक हंगामी मीटिंग तलब करेगा। ये मीटिंग काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन कोलंबिया की दरख्वास्त पर तलब की गई है और चीन और रूस के मुस्तकिल मेंबरों की जानिब से इस मीटिंग को बुलाए जाने की हिमायत की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए वेनेज़ुएला के मुस्तकिल मिशन ने अमरीकी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी करते हुए एमरजेंसी इजलास बुलाने के लिए सलामती काउंसिल को एक मुरासला भेजा है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि अमन, बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को मुसल्लह तसादुम पर फ़ौक़ियत दी जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वेनेज़ुएला में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई को एक ख़तरनाक मिसाल करार दिया है, जिसके नतीजे में सदर निकोलस मदुरो को गिरफ़्तार किया गया। आज एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफ़ेन जुराक ने बताया कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस को बहुत ज़्यादा तशवीश है और वो इस बात को लेकर फ़िक्रमंद हैं कि अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई के नतीजे में ख़ित्ते पर संगीन मुज़मिरात बरामद हो सकते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल-अक़वामी कानून का पूरी तरह एहतराम करने की अहमियत पर जोर दिया और इस बात पर तशवीश ज़ाहिर की कि इन क़वानीन की पासदारी पर अमल नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल ने वेनेज़ुएला में एक जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया है, जिसमें इंसानी हुकूक़ कानून का एहतराम किया जाए। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया खातून अव्वल सिलिया फ्लोरेस न्यूयॉर्क में हैं और ब्रुकलिन में एक हिरासती सेंटर में उन्हें भेज दिया गया है। निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में मनशियात और हथियारों के इल्ज़ामात का सामना है। उन पर नार्को दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने और कोकेन दरामद करने के अलावा अमेरिका के खिलाफ मशीन गन और तबाहकुन आलात रखने की साजिश रचने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि उनकी हिदायत में वेनेज़ुएला की राजधानी कैराकस में एक गैर मामूली फ़ौजी कार्रवाई अंजाम दी गई और वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मदुरो, जिन्हें उनकी अहलिया के साथ गिरफ्तार किया गया है, मुल्क से बाहर ले जाया गया। फ्लोरिडा में सदर ट्रंप की मारा-लागो रिहाइश गाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका उस वक्त तक वेनेज़ुएला का निज़ाम चलाएगा जब तक उनके मुताबिक वहाँ एक महफूज, मुनासिब और इक़्तिदार की मुनसिफाना मुंतक़ली नहीं हो जाती। We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. अमरीकी सदर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वेनेज़ुएला गैर कानूनी मनशियात का एक बड़ा वसीला है, जहां से अमेरिका में मनशियात की सप्लाई होती है। उन्होंने दावा किया कि अमरीकी कार्रवाई से समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग में खातिर खा कमी हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेज़ुएला के तेल और बुनियादी ढांचे के शोबों को दोबारा मुनज़्ज़म करने में मदद करेगा। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया की अमेरिका की जानिब से गिरफ्तारी के बाद वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर और नोबेल इनाम याफ्ता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि वेनेज़ुएला में आज़ादी की घड़ी आ गई है। मोहतरमा मचाडो ने कहा कि निकोलस मदुरो वेनेज़ुएला के अवाम और दीगर कई मुल्कों के शहरियों के खिलाफ घिनौने जराइम के इर्तिकाब पर बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि मदुरो की जानिब से बातचीत की पेशकश ठुकरा देने के बाद अमेरिका ने कानून नाफिज करने का अपना वादा पूरा किया। मोहतरमा मचाडो ने कहा
کہ وینیزویلا میں جمہوریت کے لیے برسوں کی جدوجہد آخر کار اہم موڑ پر پہنچ گئی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی تیل کمپنیاں وینیزویلا میں تیل کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کو ٹھیک کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کریں گی اور تیل کی خریداری میں دلچسپی رکھنے والے دیگر ملکوں کو تیل فراہم کریں گی۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ عارضی طور پر وینیزویلا کا نظم و نسق چلائے گا تاکہ امن، انصاف اور اقتدار کی محفوظ منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ وینیزویلا کی سپریم کورٹ کے آئینی چیمبر نے حکم دیا ہے کہ نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز ملک کے کارگزار صدر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ یہ فیصلہ امریکی فوج کی جانب سے کارروائی کے دوران نکولس مدورو کو حراست میں لیے جانے کے بعد کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ روڈریگیز ملک کے جامع دفاع اور انتظامی تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اس دوران وزارت خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں بھارتی شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ وینیزویلا کے حالیہ واقعات کے پیش نظر اس ملک میں سبھی غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں، اور وینیزویلا میں رہنے والے سبھی بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ انتہائی محتاط رہیں اور اپنی نقل و حمل کو محدود رکھیں اور راجدھانی کیراکس میں بھارتی سفیر کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ سفارت خانے کا ای میل آئی ڈی ہے cons.caracas@mea.gov.in اور ایمرجنسی نمبر ہے +58 412 958 4288۔ اس دوران وینیزویلا کے صدر نکولس مدورو اور ان کی اہلیہ کو امریکی افواج کی جانب سے گرفتار کیے جانے پر عالمی رہنماؤں نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ روس، چین، ایران، برازیل اور کیوبا سمیت کئی ملکوں نے امریکہ کی فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے، جبکہ فرانس اور اٹلی نے وینیزویلا میں اقتدار کی منتقلی کی وکالت کی ہے۔ اپنے بیان میں روسی وزارت خارجہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے وینیزویلا کے خلاف امریکہ کی مسلح جارحیت قرار دیا۔ چین نے بھی امریکی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے اور انہیں بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کرنے والا غاصبانہ عمل قرار دیا ہے۔ کیوبا کے صدر میگویل ڈیاز کینیل نے بھی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے فوری رد عمل کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں نے کہا ہے کہ وینیزویلا کے عوام نکولس مدورو کی ڈکٹیٹرشپ سے آزاد ہو گئے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن نے ECI نیٹ ایپ میں بہتری لانے کے لیے شہریوں سے مشورے طلب کیے ہیں۔ یہ ایک ایسا مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد ووٹر خدمات اور اس سے متعلق معلومات کو وسعت دینا ہے۔ شہری 10 جنوری تک ECI نیٹ ایپ پر سبمٹ اے سجیشن ٹیب کے ذریعے اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ انتخابی کمیشن کے مطابق ECI نیٹ ایپ کا تجرباتی ورژن بہتر ووٹر خدمات، رائے دہی کے تناسب کی پیشکش کرے گا، پولنگ کی شرح کے رجحانات کی فوری دستیابی اور پولنگ ختم ہونے کے 72 گھنٹے کے اندر انڈیکس کارڈز کی اشاعت کو آسان بنائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں اس سے پہلے کئی مہینے یا ہفتے لگ جاتے تھے۔ اس ایپ کا بہار اسمبلی انتخابات 2025 اور اس کے ساتھ ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران کامیاب تجربہ کیا گیا تھا۔ انتخابی کمیشن نے بتایا کہ شہریوں سے موصول ہونے والی آراء کی جانچ کی جائے گی اور صارف کے تجربے کو مزید بہتر بنانے کے لیے انہیں شامل کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 72ویں قومی والی بال ٹورنامنٹ کا ورچوئل طور پر افتتاح کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ وارانسی میں ڈاکٹر سمپورنانند اسپورٹس اسٹیڈیم میں 4 سے 11 جنوری تک منعقد ہوگا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 1000 سے زیادہ کھلاڑیوں پر مشتمل تقریباً 72 مرد اور خواتین ٹیمیں حصہ لیں گی۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب پوروانچل اتنے بڑے پیمانے پر والی بال چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 2029 تک سپریم کورٹ کے لیے 3 نئے فوجداری قوانین سیشن کورٹ سے مقررہ مدت کے اندر انصاف کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بات کل انڈمان و نکوبار جزائر میں سری وجے پورم میں داخلی امور کی وزارت کی ایک پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ جناب شاہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نئے فوجداری قوانین تفتیش کے معاملات کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں اور قصوروار قرار دیے جانے کی شرح میں تیزی لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داخلی امور کی وزارت نے سال 2019 کے بعد سے پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی 12 میٹنگیں منعقد کی ہیں جن کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔
سرگرم حکمرانی اور بروقت نفاذ سے متعلق وزیر اعظم کے فلیگ شپ پلیٹ فارم پرگتی نے اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی 50ویں میٹنگ منعقد کی۔ وزیر اعظم مودی کے ذریعے سال 2015 میں اپنے آغاز سے ہی پرگتی نے وزیر اعظم کی سیدھی نگرانی کے تحت حقیقی وقت میں نگرانی اور اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں اور عوامی شکایات کے ازالے کے ذریعے حکمرانی کی کایا پلٹ کی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم لمڈنگ سلچر براڈ گیج کنورژن پروجیکٹ کا جائزہ لیں گے۔ لمڈنگ سلچر براڈ گیج ریلوے لائن جنوبی آسام کے لیے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم ریلوے بنیادی ڈھانچہ راہداری ہے جو تریپورہ، منی پور اور میزورم جیسی پہاڑی ریاستوں کو ضروری ریل رابطے فراہم کرتی ہے۔ یہ لائن خطے میں غذائی اجناس، کھاد، پیٹرولیم مصنوعات، تعمیراتی ساز و سامان اور دیگر ضروری اشیاء کے نقل و حمل کے لیے بے حد اہم ہے۔ لمڈنگ سلچر گیج کنورژن پروجیکٹ 1996-97 میں منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد اسے 2004 میں قومی پروجیکٹ قرار دیا گیا۔ اپنی اہمیت کے باوجود شروعاتی برسوں میں سرمایہ کی کمی، مشکل جغرافیائی حالات اور شورش کی وجہ سے رخنہ اندازی کے سبب سال 2006 سے 2009 کے درمیان اس پروجیکٹ کے طویل مدتی نفاذ میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم نے پرگتی طریقہ کار کے تحت 25 مارچ 2015 کو ایسے وقت میں اس پروجیکٹ کا جائزہ لیا جب زمینی پیش رفت بے حد کم تھی۔ نئی دلی سے سپرنا اور آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ 19 سال سے کم عمر کے مردوں کے کرکٹ میں کل شام بینونی کے ولمور میں پارک میں کھیلے گئے یوتھ ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے میزبان جنوبی افریقہ کو DLS طریقہ کار کے تحت 25 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت کی پوری ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 300 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے ہرونش پنگالیا نے 93 اور امبریش نے 65 رن بنائے۔ جیت کے لیے مقررہ 301 رن کے نشانے کو حاصل کرنے کے لیے ابھی جنوبی افریقہ نے 27 اوورز اور 4 گیندوں میں 4 وکٹ پر 148 رن ہی بنائے تھے کہ بارش اور گرج چمک کی وجہ سے کھیل کو روک دینا پڑا۔ اس کے بعد میچ دوبارہ شروع نہیں ہو سکا اور بھارت کو DLS طریقہ کار کے تحت فاتح قرار دیا گیا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وینیزویلا پر امریکہ کے جارحانہ حملے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ خبروں کے مطابق صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وینیزویلا کے وزیر دفاع نے امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھگوان بدھ سے متعلق پوتر باقیات کی بین الاقوامی نمائش کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدھ مت مقامات اور یادگار کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اور ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے دلی اسمبلی میں پنڈت مدن موہن مالویہ اور اٹل بہاری واجپئی کے پورٹریٹ کی نقاب کشائی کی تقریب سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے خطاب کی خبر کو بھی اجاگر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مالویہ اور اٹل جی کی تعلیمات بھارت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے پٹنہ ہائی کورٹ کے احاطے میں 7 مختلف تعمیراتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انصاف کا حقیقی مطلب کمزوروں کو آواز فراہم کرنا ہے۔ اس خبر پر روزنامہ انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس نے توجہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل وینیزویلا میں امریکہ کی فوجی کارروائی پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے کل ایک ہنگامی میٹنگ طلب کرے گا۔ وینیزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ نیو یارک کی فیڈرل کورٹ میں نارکو دہشت گردی کا ارتکاب کرنے کے الزامات پر مقدمے کا سامنا کریں گے۔ وینیزویلا کی سپریم کورٹ نے نائب صدر ڈیلسی روڈریگیز کو ملک کے کارگزار صدر کی حیثیت سے مقرر کیا ہے۔ حکومت نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وینیزویلا کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ انتخابی کمیشن نے ECI نیٹ ایپ کو بہتر بنانے کے لیے شہریوں سے رائے طلب کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج وارانسی میں 72ویں قومی والی بال ٹورنامنٹ کا ورچوئل طور پر افتتاح کریں گے۔ اور 19 سال سے کم عمر کے مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے بینونی میں نوجوانوں کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں جنوبی افریقہ کو DLS کے ضابطے کا استعمال کرتے ہوئے 25 رن سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔